Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. But hopefully you will be all right, having your health intact. And as you know that we were moving just unit wise, so we had completed 20 units in the meanwhile, and today we have to start our next unit, that is unit number 21. So this unit is a poem, a really great poem that fascinates me a lot, because it has something practical to do with our life. It teaches us great things. It teaches us what decisions worth we value or not. Whatever we make decisions in our lives that are very valuable and that prove to be right or wrong later on, but we should make decisions sensibly after taking everything into the consideration, so that it may not give us regret later on. So today's poem is The Road Not Taken by Robert Frost. Robert Frost is an American poet whose full name is Robert Lee Frost. He was born in 26th of March 1874 and he died on January 29th 1963. But he was famous for his realistic depictions in his poetry. He used to depict realities of life. He used to talk on the realities of rural life. And Frost frequently talks about rural life in the New England in the 20th century in his poetry, and he used to examine the complex social and philosophical themes. He talks about social and philosophical themes in his poetry. So his most famous works, his masterpieces, that are The Gift, Outright, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Birches, Mending Wall, and the one that you're going to read is The Road Not Taken and Nothing Gold Can Stay. These are his masterpieces that he has written. Okay, let's come to the poem The Road Not Taken. But first we will just go to the background of the poem, कि why he has written this poem. So बेटा जब हम इस बारे में देखते हैं द रोड नॉट टेकन, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसका एक दोस्त था टॉमस, उसके लिए लिखी थी द रोड नॉट टेकन, एंड ही थिंक्स इट अ वेरी ट्रिकी वन. इसमें वो हमारे साथ बात क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग के अनसर्टेनिटी एंड परप्लेक्सिंग सिचुएशंस की बात करता है इन द माइंड ऑफ पीपल अबाउट डिफ़िकल्टीज़. ठीक है, और इसमें हमें ये बताता है कि चॉइसेस आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक. ओके, फर्स्ट बेटा पहले वी विल जस्ट गो थ्रू द पोएम, देन वी विल translate it, then we will just find out we will give a critical reading to it. We'll find out the literary devices that has been used, that has been utilized by the poet, and then we'll come to different things. Okay, now line by line, number wise. So The Road Not Taken by Robert Lee Frost. He says, two roads diverged in the yellow wood, and sorry I couldn't travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted weir, though as for that the passing dear and had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference.
This was the reading, beta. We have just given a first reading to the poem. Now let's start translating it. What the Robert Frost says, the roads not taken. What do you think? What does road symbolize? Road किस चीज़ को symbolize करता है बेटा? किस चीज़ का symbolic है? Here he doesn't mean the road, okay? The very road that on which the traffic moves on, transports, it runs off. But it says the road not taken. Here road symbolizes choice. In your life, you are indecisive in making choices. آپ choices نہیں کر سکتے. آپ choice نہیں بنا سکتے کہ where we have to go, what should we take. This symbolizes road. And road here is used as a metaphor of life. یہاں پہ یہ metaphor of life ہے بیٹا road جو ہے. ٹھیک ہے. Okay. What he further says, two roads diverged in a yellow wood. کہتا ہے دو روڈ تھے جو کہ سنہری رنگ کی لکڑیوں میں ڈائیورج ہو رہے تھے, مڑ رہے تھے, علیحدہ ہو رہے تھے, جدا ہو رہے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اینڈ سوری آئی couldn't travel both. کہتا ہے معذرت کے ساتھ کہ میں دونوں سڑکوں پہ, ان دونوں روڈز پہ نہیں جا سکتا تھا. اینڈ بی ون ٹریولر, ایک سفر کرنے والے, ایک مسافر کے ناطے, لانگ آئی اسٹوڈ, کہتا ہے میں بہت دیر کھڑا رہا. اینڈ لک ڈاؤن ون ایز فار ایز آئی کوڈ, اور کہتا ہے میں نے نگاہ ڈالی, میں دیکھتا رہا ان دونوں روڈوں کو جتنا میں دیکھ سکتا تھا, جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا. to where it bent in the undergrowth, کہ کہاں پہ یہ جا کے مڑ رہے تھے, کہاں پہ میں پیچ و خم تھے, یہ کہاں پہ لیڈ کرتے, کہاں پہ جا رہے تھے. in the undergrowth, undergrowth کہتے ہیں بیٹا shrubs that are grown under the tree, جو جڑی بوٹیوں کی بھی ہوتی ہیں درختوں کے نیچے, جو کہ بالکل ہیزی کر دیتی ہیں راستوں کو, ان کے لیے یوز ہوتا ہے انڈر گروتھ. انڈر سے سامنے ظاہر ہے, سیلف ایکسپلیٹری. انڈر مینس کے نیچے, گروتھ یعنی درختوں کے نیچے جو جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھی. کہتے ہیں ان میں سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں جاتے ہیں. ویسے یہ ان کلیئر کے سینس میں یوز ہوئی, یعنی کہ کہتے ہیں میں ان جھاڑیوں, ان جڑی بوٹیوں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ روڈ کہاں پہ اسٹیپولیٹ کرتے ہیں, کہاں پہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں, کہاں پہ ہمیں لے جاتے ہیں. Then in the second stanza he says, then took the other just as fair. کہتا ہے مجھے دوسرا روڈ ٹھیک لگا اور میں نے وہ دوسرا روڈ لیا اور اس پہ چلنے لگا, میں نے اس کو اختیار کیا. اینڈ ہیونگ perhaps the better claim, کہتا ہے کہ اس کو اختیار کرنے کے لیے, اس سڑک پہ چلنے کے لیے, اس چوائس کو اپنے لیے فیزیبل سمجھنے کے لیے میرے پاس بڑا کلیم بھی بہت اچھا تھا, بڑا بہتر میرے پاس شاید ایک کلیم بھی تھا, میرے پاس ایک نقطہ بھی تھا, میرے پاس میرا اوپینین بھی تھا, میرا پوائنٹ آف ویو بھی تھا کہ میں نے اس کو کیوں چوز کیا ہے, کیوں اختیار کیا ہے. میرے پاس اس کا آرگیومنٹ تھا. بیکاز اٹ واز گراسy اینڈ وانٹیڈ ویئر, کیونکہ یہ بڑا گراسی تھا, یعنی اس پہ یہ چیز شو کرتی کہ اس پہ پہلے کوئی گیا نہیں تھا. اٹ واز لیس ٹریولڈ روڈ, اس پہ نہ اس پہ بہت سے کم لوگوں کا گزر ہوا تھا. اینڈ وانٹیڈ ویئر, اور بالکل یہ ایسا تھا جیسا میں چاہتا تھا. دو ایز فار ایز دیٹ دا پاسنگ دیئر, کہتا ہے اگرچہ کہ جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے پتہ چلا, had worn them really about the same, had worn them about the same, کہتا ہے کہ مجھے پتہ یہ چلا کہ اس میں بھی مشکلات ویسی ہی تھی, سیم ہی تھی, اس میں بھی مصیبتیں ویسی ہی تھی, اس میں بھی مسائل کا ویسے ہی مجھے سامنا کرنا پڑا. اینڈ both that morning equally lay. تھرڈ اسٹینزا میں بیٹا ہمیں کیا کہتے ہیں, کہتا ہے یہ دونوں روڈ جو تھے یہ میرے سامنے ایک ہی منظر پیش کر رہے تھے اس دن صبح. ان لیوز نو اسٹیپ ہیڈ ٹراڈن بلیک, کہتا ہے وہ جو پتے گرے ہوئے تھے ان پہ اوپر کسی نے پاؤں نہیں رکھا تھا, وہ کسی کے پاؤں سے کچلے ہوئے نہیں تھے. ٹراڈن بلیک مین, ٹراڈ کہتے ہیں ٹو واک آن, ٹراڈن بلیک یعنی چلنے سے, قدموں کے نشانوں سے وہ سیاہ نہیں ہوئے ہوئے تھے. یعنی یہ اس چیز کا پتہ دیتا ہے کہ وہاں سے بہت کم لوگ گزرتے تھے, وہاں سے کوئی نہیں گزر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ پتے سیاہ ہو رہے ہوں. تو کیا کہتے ہیں, او آئی کیپٹ دا فرسٹ فار another day. اب کہتا ہے میں نے دوسرا روڈ اختیار کیا تھا, میں اس پہ چلا تھا. اب پہلا روڈ جو تھا, آئی کیپٹ دا فرسٹ فار another day, میں نے کہتا ہے کہ پہلا جو روڈ تھا اسے میں نے ریزرو رکھا کہ پھر کبھی میں آؤں گا اور اس روڈ پہ
جاؤں گا, ٹھیک ہے. اور کیا کہتا ہے, یٹ نوئنگ ہاؤ وے لیڈز آن ٹو وے, کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ تھا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ کس طرح رستوں سے رستے نکلتے ہیں. What he says, he is of the view that کس طرح رستوں سے رستے نکلتے ہیں. I doubted if I should ever come back, کہتا ہے لیکن مجھ کو ایک شک بھی تھا کہ کیا میں کبھی واپس آ پاؤں گا. مجھے اس بات کا شبہ تھا کہ اس روڈ پہ جانے کے بعد کیا میں کبھی واپس آ پاؤں گا. And in the last stanza he says, he narrates, I shall be telling this with a sigh. تو کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں کبھی واپس آ پاؤں گا, I shall be telling this with a sigh, تو میں یہ بتاؤں گا بڑے آہ و فغاں سے, بڑے دکھ سے, بڑی سائز لے کے, that somewhere ages and ages hence, کہ بہت عرصہ پہلے, صدیوں پہلے جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا, two roads diverged in a wood and I, کہ دو رستے تھے, دو جو روڈز تھے, دو جو سڑکیں تھیں وہ جدا ہوتی تھی, وہ ڈائیورج ہوتی تھی, in a wood, لکڑیوں میں, جنگل میں, and I, اور میں نے, I took the one less traveled by, کہتا ہے کہ میں نے وہ رستہ اختیار کیا جس پہ کم مسافر جاتے تھے, جو کم لوگ اختیار کرتے تھے, اور میں نے سمجھا کہ یہ آسان ہوگا. اور کیا کہتا ہے, and that has made all the difference, اور کہتا ہے میرے اس فیصلے نے میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں لائی. So this was the translation بیٹا. اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں ہمیں رائٹر بتاتا کیا ہے. اب اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں لائف سے. بیٹا سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں دا روڈ. اب کرٹیکل انالیسس دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل, ٹائٹل آف دا پوئم از دا روڈ ناٹ ٹیکن, نیم آف دا پوئٹ از رابرٹ فراسٹ. واٹ آر دا رائمنگ ورڈز. اب رائمنگ ورڈز دیکھتے ہیں بیٹا. ووڈ ان دا فرسٹ اسٹینزا, ووڈ اسٹوڈ, اچھا, بوتھ گروتھ, ووڈ اسٹوڈ کوڈ, ٹھیک ہے, ووڈ اینڈ اسٹوڈ, اے بی, stood, could, both and growth, A B, ٹھیک ہو گیا بیٹا. fair claim, fair where, claim same, fair there, claim same, lay day way, black back, sigh I by, hence difference. Okay, these are the rhyming words in the poem. اوکے, اب بیٹا اس کی آپ رائم اسکیم کہہ سکتے ہیں کہ رائم از اے بی اے اے بی. ان دس پوئم دا فراسٹ ہیز یوزڈ دا رائم اسکیم ان دس پوئم از اے بی اے اے بی. اوکے, اب بیٹا دا روڈ ناٹ ٹیکن, یہاں پہ روڈ جو ہے ان دا ویری ٹائٹل, روڈ کیسی ایز اے میٹافر یوز ہوا ہے. اس کو کیا کیا جا رہا ہے, ڈائریکٹلی کمپیئر کیا جا رہا ہے کس سے, دس از دا روڈ آف لائف, دس از ناٹ دیٹ ویری روڈ آن وچ دا ٹریفک پاسز آن, دس از دا روڈ آف لائف. یہ وہ روڈ کا لائف کا روڈ ہے, یہ چوائسیز کو ڈکلیئر کرتا ہے, اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ کون سا روڈ ہے, یہ چوائس ہے آپ کی لائف میں, جو چوائسیز دیٹ یو ہیو ٹو میک, دا ڈیسیژنز دیٹ یو ہیو ٹو میک, وہ ڈیسیجنز ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں اپنی لائف میں. اوکے, اچھا, دا روڈز ڈائیورج ان یلو ووڈ. اب بیٹا یہاں پہ دا روڈ ناٹ ٹیکن, یہ تو فرسٹ پہلے ہی میٹافر آف لائف ہے. روڈ از میٹافر آف لائف. اوکے, ٹو روڈز ڈائیورج ان یلو ووڈ. اب بیٹا کیا کہتا ہے, اب یلو ووڈ یہاں پہ کیا ہے بیٹا, اٹ از سمبولک, اٹ از این امیج. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ ایک امیج دیتا ہے ہمیں یلو ووڈ کا. اب یلو ووڈ کا امیج سمبلائز کسی کا کہتا ہے, دیٹ یلو از اے گولڈن کلر, is just creating hope that he will find something ahead. یہ یلو ووڈ ہمیں سمبولک ہے کہ اس راستے پہ چل کے آگے اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہیں پہ یلو ووڈ از اگین اے میٹافر. یہ میٹافر کس کا ہے, دس میٹافر represent decisions made in hard times in one's life, it make impact on this life. کہتا ہے یہ میٹافر کیا ہے, یہ میٹافر ریپرزینٹ کیا کرتا ہے, یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ جو مشکل وقتوں میں انسان, بیٹا ایز یو نو دیٹ ہمیشہ ڈیسیژن میکنگ از ویری کروشل, ڈیسیژن میکنگ بڑی مشکل ہوتی ہے. اور یہ میٹافر ہم بتاتا ہے کہ وہ ڈیسیژنز جو آپ ہارڈ ٹائمز میں کرتے ہیں اپنی زندگی کے, یہ ان ڈیسیژنز کے بارے میں ہمیں ان سے کمپیئر کرتا ہے اس یلو ووڈ کو. ٹھیک ہے, اینڈ سوری آئی کوڈ ناٹ ٹریول بوتھ. اب کیا کہتا ہے,
اس لائن میں ہمیں بتاتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک چوائس، میکنگ چوائس از ویری ڈیفیکلٹ، میکنگ ڈیسیجنز از آلویز ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. اب پھر آپ اگر آ جائیں ٹو ویئر اٹ بینٹ ان دا انڈر گروتھ. انڈر گروتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انڈر پاس، انڈر سم تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا ایز اے ہول دس پوئم ٹاکس اباؤٹ اے چوائس دے میک ان لائف. It talks about the choice that we make in our lives. Then بیٹا کیا کہتا ہے سیکنڈ اسٹینزا پہ آتے ہیں. Then took the other as just as fair. یہاں پہ as just as fair کیا ہے بیٹا؟ دس از simile. اس کو کیا کر رہا ہے؟ ایک چیز کو دوسری سے کمپیئر کر رہا ہے. دونوں روڈ کو کمپیئر کر کہتا ہے یہ ایک کی طرح یہ دوسرا بھی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. اچھا then and having perhaps the better claim. تھرڈ لائن پہ آ جائیں. بیکاز اٹ واز گراسی اینڈ وانٹیڈ ویئر. یہاں پہ گراسی کیا ہے؟ امیج ہے کہ نہیں بیٹا؟ امیج کیا ہے؟ جب رائٹر آپ کو یو پرسیو سم تھنگ تھرو 5 سینسز، اور یہاں پہ وہ کیسی امیجری دے رہے ہیں ہمیں؟ سینس آف سائٹ کی. ہمیں وہ چیزیں دیکھ کے اپنے مائنڈ میں ہم امیج بنا رہے ہیں. اچھا تو یہاں پہ امیجری میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ امیج کس کا آتا ہے؟ گراسی روڈ تھا، وانٹیڈ ویئر. ایک تو گراسی جو ہے دیٹ از این امیج. اور نیکسٹ اگر بیٹا ایز اے ہول اس لائن کو دیکھیں بیکاز اٹ واز گراسی اینڈ وانٹیڈ ویئر، ڈونٹ یو تھنک اٹس این ایگزامپل آف پرسونیفیکیشن. اب پرسونیفیکیشن کی کیسے ایگزامپل ہے؟ وٹ ڈو مین آف پرسونیفیکیشن؟ وین وی جسٹ گیو ہیومن کوالٹیز ٹو دا تھنگس ادر دین ہیومن بینگ. بیٹا روڈز نے بھی کبھی وانٹیڈ ویئر اپنی من پسند چیزوں کو اوڑھا ہے، ان کو زیب تن کیا ہے. ویئر اینڈ ٹیئر دس کوالٹی از جسٹ ایٹریبیوٹیڈ ٹو دا ہیومن بینگس. یہ انسانوں کی کوالٹیز ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی چیزیں پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، توڑتے ہیں، پھوڑتے ہیں. یہاں پہ دا روڈز آر پرسونیفائڈ ایز وانٹیڈ ویئر. کچھ چیز پہننے سے منسوب کیا گیا ہے. تو کچھ چیز کو پہننا یا اتارنا، اس کو زیب تن کرنا یا اتارنا، یہ انسانی کیا ہے؟ ایٹریبیوٹس ہیں. سو بیٹا یہاں پہ دا پوئٹ از پرسونیفائنگ روڈ ود ویئرنگ. ٹھیک ہے. Though as for that the passing year. ٹا ساؤنڈ کی ریپیٹیشن ہے کہ نہیں؟ دو میں ٹا، دیٹ میں ٹا، دی میں ٹا اینڈ دیئر میں ٹا. دس از این ایگزامپل آف ایزوننس. جس ایزوننس کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جس میں وال ساؤنڈ ریپیٹ ہوتا ہے ان دا سیم لائن. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں آ جائیں. اینڈ بوتھ دیٹ مارننگ ایکولی لے. اب بیٹا مارننگ صبح کی امیجری دے رہے کہ نہیں؟ ہمیں ایک امیج کنوے پورٹرے کر رہے کہ نہیں؟ کس کی؟ اب دس از سینس آف سائٹ. ہم اپنے سینس سائٹ کا جو سینس ہے اس سے ہم اسے پرسیو کرتے ہیں. کس سے؟ مارننگ کو. کہتا ہے دس از دا ایگزامپل آف امیجری، مارننگ. ٹھیک ہے. ان لیوز نو اسٹیپ ہیڈ ٹراڈن بلیک. اب بیٹا لیوز بھی ایک امیجری کی ایگزامپل ہے، ٹراڈن بلیک بھی امیجری کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر آپ آئیں تو آئی شیل بی ٹیلنگ دس ود اے سائے سم ویئر ایجز اینڈ ایجز. ایجز اینڈ ایجز از این ایگزامپل آف وٹ؟ ایزوننس. کیونکہ وال ساؤنڈ کی ریپیٹیشن ہے کہ نہیں؟ اے ساؤنڈ کی ریپیٹیشن. ایجز اینڈ ایجز repetition of vowel sound is called assonance. So here is the another technique used in this poem by Robert Frost is assonance. Is it clear beta? Okay. As a whole, if we talk about this poem, it gives us a sense of decision making. ٹھیک ہے. اٹ ٹاکس اباؤٹ ڈیسیجن میکنگ. ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں ہمیں پوئم بتاتی ہے. اگر ہم ایز اے ہول اس کو دیکھیں واٹ از دا ورسیفیکیشن آف دا پوئم؟ وی ہیو 4 quintets ان دس پوئم. 4 quintets، 5 لائنوں کے 4 سٹینزاز ہیں اس پوئم میں. اچھا اگر اف یو ٹاک اباؤٹ the metaphors that have been used by the poet, so these metaphors define importance of decisions we make in different situations and their impact on our life. یہ metaphors ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن، وہ فیصلے جو ہم اپنے لائف کے مشکل اوقات میں کرتے ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، ان کا اثر کیا ہوتا ہے ہماری لائف میں. اچھا لیٹس کم ٹو دا تھیمس. تھیم پہ آتے ہیں. Here he discusses the theme of uncertainty and perplexity situation in the mind of the people about difficulties. جب لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کے مائنڈ میں ہیزینس ہوتی ہے، انکلیئرٹی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس میں ہمیں بتاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا ہے choices make difference in our life. جو ہم فیصلے کرتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمیں ڈفرینس فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا.
اور اس کے ساتھ ساتھ میجر تھیم کیا ہے؟ میجر تھیم ہمیں یہ بتاتا ہے وی وانٹ ٹو بلیو دیٹ آر چوائسز آر یونیک بریو اینڈ لائف آلٹرنگ. کہتے ہیں ہم جب فیصلے کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ یہ ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، ہماری جو چوائسز ہیں یہ بڑی یونیک ہے دوسروں سے. اسی لیے رائٹر کیا کہتا ہے دین ٹک دا ادر ایز اے سیسر. کہتا ہے میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا جس پہ کم لوگ جاتے تھے. کیوں؟ یونیک بننے کے لیے، بریو بننے کے لیے اور لائف آلٹرنگ. اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو فیصلے ہیں یہ میری لائف کو آلٹر کریں گے، یہ تبدیل کریں گے، یہ چینج کریں گے. بٹ what happens at the end when they really are not. جبکہ ہم دیکھتے ہیں بائی دا اینڈ آف دا ڈے کہ ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اس پوئم میں ہمیں یہ بھی تھی ملتا ہے کہ وی آر ناٹ کنٹینٹڈ ود دا وے دیٹ وی ہیو چوزن فار آور سیلف. ہم اس چیز کے ساتھ خوش نہیں ہوتے جو ہم نے چوز کر لیا. وی کلیم وی ہیو ریگریٹ آن آور چوائسیز. ہمیں اپنے فیصلوں پہ، اپنی چوائسیز پہ ریگریٹ ہوتا ہے. اور وہ ریگریٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار اگر ہم فلاں جگہ پہ ہوتے، ایسے کرتے تو فلاں ہو جاتا، ایسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا. سو دیز آر آل دا تھنگ، دیز آر آل دا ریگریٹس دیٹ دا پوئٹ ٹاکس آف ان ہز پوئم دا روڈ ناٹ ٹیکن. از اٹ کلیئر؟ Hopefully you might have got the idea that I wanted to convey to you. If you have still any problem, any confusion, any ambiguity in your mind, you may ask me in the comments. I'll be there to help you. Acha beta, I'm just uploading the lectures with the passage of time. Just go through those lectures and make sure concepts clear. ٹھیک ہے. آپ کی نیکسٹ ای اسیسمنٹ جو آئے گی اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کون سے یونٹ کون سے لیسن سے آئے گی. پریپیئر دیٹ with the core of your heart. If you feel any ambiguity, any problem, you may ask me. ٹھیک ہے. And another thing that I want to convey to you کہ بیٹا مجھے ایک میسج کر دیں کہ میں نے کس لیسن تک آپ کو نوٹس پرووائڈ کیا. آئی تھنک امپورٹنس آف فیملی کے یہاں تک ہی ہم نے کی. میں اس سے نیکسٹ میں آج انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹل آر فرسٹ لیکچر، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.